आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिलत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान बैलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा, अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहाँ पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम और आप हज़रत सैयद शाह मेहर अली क़ादी रहमतुल्लाह ताला अलैह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उससे पाक बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बहुत बड़ी खुशनसीबी हमारी और आपकी है कि साल में उससे पाक के सिलसिले में हम तमाम भाइयों की मुलाकात हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। ला ईमान लिमन ला मोहब्बत लहू, ईमान उसी के पास है जिसके पास मोहब्बत दीन है। जिसके पास दीन की मोहब्बत नहीं है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं है, गौसे पाक से मोहब्बत नहीं है, गौसे पाक की औलादों से मोहब्बत नहीं है, उनकी औलादों की औलाद से मोहब्बत नहीं है, वो ईमान वाला ही नहीं है। ईमान मोहब्बत का नाम है। अगर मोहब्बत है दिल में तो ईमान है, और मोहब्बत नहीं है तो कुछ ईमान नहीं है। हम और आप खुश नसीब है कि मोहब्बत हमको खींच के इस दर पे हर साल ले आती है, और यहाँ हम खाली कटोरा लेके आते हैं और खाली बर्तन लेके आते हैं, और साल भर के लिए भर के जाते हैं, और साल भर बांटते हैं, और फिर जब खाली होता है तो आके ले जाते हैं। ये दरबार शरीफ ऐसा है जो देता है, लेता नहीं है। ईमान देता है, मोहब्बत देता है, गौसे पाक की अकीदत देता है, अल्लाह से मिला देता है, और जो यहाँ आता है वो मोहब्बत वाला है। जो मोहब्बत वाला है वो यहाँ आता है, जो मोहब्बत वाला नहीं है यहाँ से दूर रहेगा। और मोहब्बत वाले खींचे खींचे, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, बोलने की पूरी सलाहियत नहीं है, बोलने में लड़खड़ाहट हो जाती है, लेकिन मैं आया हूँ। हुजूर फ़ोन किया था तो हुजूर फरमाया कि आना है, बस मैं चला आ गया हूँ, तो आपसे मुलाकात हो गई। हुजूर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फैज़ान लेकर के यहाँ से जाऊँगा, और सालों भर बांटूँगा, और ज़िंदा रहूँगा तो फिर आऊँगा, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। हम लोगों के पास ज़रूरी है कि जो पीर मुर्शिद ने हम लोगों को वजीफ़ा दिया है वो पढ़ें, और नमाज की पाबंदी करें, और नमाज को सीखे, नमाज का तौर तरीक़ा सीखे। बगैर सीखे नमाज पढ़ नहीं सकते। और ऐसे लोग समझते हैं कि वज़ू का भी तरीक़ा सीखना होगा। वज़ू बगैर सीखे हुए आलिमों से आप वज़ू नहीं कर सकते। तयम्मुम भी बहुत सारे लोगों को करने नहीं आता है। अगर पानी का इस्तेमाल करना मुहाल है, मुश्किल है, पिया पानी नहीं है, तो नमाज छोड़ी नहीं जाएगी, तयम्मुम करके नमाज पढ़ी जाएगी। और तयम्मुम वज़ू के लिए भी है, गुस्ल के लिए है, कि अगर आप नापाक हैं और नमाज का वक्त हो गया है, पानी नहीं है, या पानी से आपको नुकसान पहुंचेगा, तो तयम्मुम करना है। तो नियत किया कि हम पाक होने के लिए और वज़ू करने के लिए नियत करते हैं। दोनों नियत से आपने तयम्मुम कर लिया तो एक ही तयम्मुम में दोनों हो गया, आप पाक भी हो गए और बावज़ू भी हो गए। अब जितनी नमाजें पढ़नी हो, चाहे वो अदा हो या कज़ा हो, आप पढ़िए, आपकी नमाजें होगी। आप कुरान पढ़िए, कुरान छुइए, कुरान की तिलावत कीजिए। वैसे उलमा फरमाते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये खानकाह ऐसी खानकाह है कि इस खानकाह में आलिम नहीं है, बल्कि आलिम पैदा करने वाली खानकाह है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो पीर भाई हैं और हमारे जो हुजूर के साहबजादे हैं, उनके पोते हैं, ये दोनों बड़े आलिम हैं। और आलिम ही नहीं है, जिसको छू देते हैं, जिसको पढ़ा देते हैं, वो भी आलिम हो जाता है। सैकड़ों आलिम इनके शागिर्द हैं, बहुत सारे आलिम इनसे पढ़े हैं, इन्होंने इल्म को बांटा है और इनका दरिया बहाया है। हम ऐसी खानकाह के गुलाम हैं कि
جو اپنی غلامی پر جتنا ناز کرے کم ہے، کیونکہ ہمارے پیر عالموں کے سردار تھے اور خطب بنگالہ تھے، ان کی اولاد الحمدللہ سب ان کی اولادوں میں علماء ہیں، ان کے پوتے عالم ہیں اور بڑے عالم ہیں، اور ان میں دین کی خدمت ابھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے اور ہم سبوں کو ان سے سچی محبت عطا فرمائے۔ محبت ہی اصل ایمان ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم لوگ غلام ہیں، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہے، سارے جہان کو پیدا کرنے والا، سارے جہان کو کھلانے پلانے پالنے والا، پوسنے والا ہے، اور جو آخری رسول دنیا میں تشریف لائے، جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ دینے والے آقا رحمت للعالمین ہے، سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے پیدا کیے گئے، سارے جہان کے لیے آپ رحمت للعالمین بن کے آئے۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام جس طرف سے جاتے تھے ادھر سے یہ ہرنی بھی آپ سے فریاد کرتی تھی، آپ جانوروں کی بولی سمجھتے تھے اور ان کی فریاد کو سنتے تھے اور ان کی مدد فرماتے تھے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں اور آپ ایسے ہیں کہ آپ کے جیسا کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں، نبیوں میں ممتاز ہیں، رسولوں میں ممتاز ہیں، آپ کے جیسا کوئی رسول نہیں، سارے رسولوں کے آپ سربراہ ہے اور خاتم النبیین ہے، خاتم المرسلین ہے۔ اسی طرح سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آپ کے بعد کوئی غوث اعظم نہیں ہوگا، جو بھی پیر ہوگا، جو بھی اللہ کا ولی ہوگا، غوث پاک کی اجازت سے ہوگا، بغیر غوث پاک کی غلامی سے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو ولی ہونا چاہتا ہے وہ غوث پاک کا پہلے غلام بنے، اگر غوث پاک کا غلام بن گیا اور غوث پاک نے آپ کو اپنی غلامی میں قبول کر لیا تو وہ ولی ہو سکتا ہے، اور جو غوث پاک سے الگ ہوا یا غوث پاک کا نام سن کر کے چہرہ اتار لیا، اس کا چہرہ جیسا ہو گیا ایسا ہو گیا کہ دیکھنے سے لگتا ہے کہ یہ غصہ میں ہے، تو وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے، ولایت مل ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ اب جو بھی صبح قیامت تک ولی ہوں گے وہ غوث پاک کے غلام ہوں گے، جو ان کا غلامی کا دم بھریں گے وہ ولایت پائیں گے، اور جو ان کی غلامی کا دم نہیں بھریں گے ولی ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ خانقاہ شریف عالم بھی بناتا ہے اور ولی بھی بناتا ہے، یہ اللہ کے ایسے ولی لوگوں کا دربار ہے کہ ادھر حضور غوث پاک کی اولاد آرام کر رہے ہیں، ادھر حضور غوث پاک کی اولاد آرام کر رہے ہیں، اور اس بیچ میں ہم لوگ بیٹھ کے ان سبوں کا فیض پا رہے ہیں۔ ہم لوگ یہاں آتے ہیں تو ایک آدمی کا آنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ بیوقوف تھا چلا آیا، مگر یہ ہزاروں ہزار آدمی ہر سال آتے ہیں تو بغیر کسی فائدے کے نہیں آتے ہیں، بلا شبہ یہاں آنے سے فائدہ ہوتا ہے، اور وہ فائدہ کوئی جیب بھرنے کا نہیں ہوتا ہے، مال دولت کا نہیں ہوتا ہے، روحانی فائدہ ہوتا ہے۔ روح جو ہے یہاں سے تر و تازہ ہو کے جاتی ہے، اور سالوں بھر اس روح کو مالدگی ملتی رہتی ہے، تازگی ملتی رہتی ہے، غوث پاک کا فیضان اترتا رہتا ہے، اور وہ آدمی ہمیشہ خوش رہتا ہے، خوشحال رہتا ہے، خوشحالی سے زندگی گزارتا ہے۔ تو غوث پاک سے اور حضور غوث پاک کی اولادوں سے سچی محبت پیدا کیجیے، اور جو آدمی غوث پاک کی اولادوں سے محبت کرنے میں رکاوٹ بنے اس سے دور ہو جائیے، چاہے کوئی بھی ہو۔ غوث پاک کی اولاد سے محبت کرنا حضور غوث پاک سے محبت کرنا ہے، اور جو غوث پاک سے محبت کرتا ہے وہی ولی ہوتا ہے، وہی سچا قادری ہے۔ اگر قادری بن کے جینا ہے حضور غوث پاک کے اولادوں سے محبت کیجئے، ان کی جوتیوں کو چومیے، ان کے پاؤں ہاتھ کو چومیے اور ان کے کہنے پر چلیے، کیونکہ یہ اولاد غوث اعظم کبھی بھی نماز چھوڑنے کو نہیں بولیں گے۔
ان سے محبت ہے تو نماز بھی ہوگی، ان سے محبت ہے تو روزہ بھی رکھا جائے گا، ان سے محبت ہے تو تلاوت کرنے میں بھی تازگی پیدا ہوگی اور کلمہ پڑھنے میں بھی ایمان تازہ ہوگا۔ ایسے تو آدمی کلمہ پڑھتا رہتا ہے، لیکن اگر غوث پاک سے محبت ہے اور کلمہ پڑھتے ہیں اور جیسا کہ پیر و مرشد نے بتایا ہے وہ ایسا پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ایمان میں ہمیشہ تازگی پیدا ہوتی رہے گی اور ایمان جلا پاتا رہے گا، جلا کے معنی روشنی پاتا رہے گا اور آپ کا چہرہ ہمیشہ خوشحال رہے گا اور کالے بھی ہے تو اچھا رہے گا، کیونکہ حضور غوث پاک کا نام لینے والا، حضور غوث پاک پر جان دینے والا، حضور غوث پاک کے محبت کرنے والے کا چہرہ کبھی بدصورت نہیں ہوتا ہے۔ وہ کالا بھی ہوگا تو اس کالگی میں بھی روشنی ہوگی اور چہرے پر نور ہوگا۔ اگر چہرے پر نور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو غوث پاک سے، غوث پاک کی اولادوں سے، حضور غوث پاک تو نہیں ہے، ان کی اولادیں ہیں، اس خانقاہ کے اولادوں سے آپ محبت کیجئے، آپ کے چہرے پر نور رہے گا، آپ جیسے بھی ہیں مگر انشاءاللہ آپ کا چہرہ نورانی رہے گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عالم ہو گئے اور بغداد شریف میں آپ تقریر نہیں فرماتے تھے، کہتے یہ سوچ کر کے کہ یہاں کے لوگ تو بڑے بڑے ہیں، ہم کیا بیان کریں گے، اپنے کو گویا وہ اپنے کو ہم نہیں کہتے ہیں، حضور غوث پاک اپنے کو سمجھتے تھے کہ ہم ان کے سامنے کیا بولیں گے، یہ تو بڑا فصیح بلیغ بولنے والے ہیں، ان کے سامنے ہم کیا بولیں گے۔ تو ایک رات آپ سوئے تھے اور آپ کے خواب میں سرکار پاک تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا بیٹا تقریر کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا حضور عرب کے سامنے میں کیا بولوں گا، میں تو عجم ہوں، گونگا ہوں، ان کے سامنے کیا بولوں گا۔ تو روایتوں میں آیا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، لعاب کہتے ہیں تھوک کو، تھوک نکال کر کے حضور غوث پاک کے منہ میں ڈال دیا۔ حضور غوث پاک کا سینہ اتنا کشادہ تھا ہی، اتنا کشادہ ہو گیا کہ آپ نے جب تقریر بیان کیا تو اس زمانے میں یہ مائک نہیں تھا کہ یہاں سے وہاں تک آدمی سنے، اس زمانے میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ اس سے آواز پہنچائی جا سکے۔ آپ نے بیان کیا تو روایتوں میں لکھا ہوا ہے، کتاب میں اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضور غوث پاک جب بیان کر رہے تھے تو 70,000 کا مجمع تھا، اس میں جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، حضور غوث پاک بیان کر رہے تھے اور سب جنات و انسان برابر سن رہے تھے، جیسے سامنے والے سن رہے ہیں ویسے ہی ادھر والے بھی سن رہے ہیں، یہ حضور غوث پاک بیان کرتے تھے۔ اور تو 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، ہزاروں آدمی آپ کے بیان ختم کرنے کے بعد دوڑ کے آتے تھے، آپ کا قدم چومتے تھے، آپ کا ہاتھ چومتے تھے اور آپ کے سامنے بیٹھ کے مرید ہوتے تھے اور توبہ کرتے تھے، گناہگار گناہوں سے توبہ کرتے تھے اور نیکوکار نیکیاں میں اور زیادہ اضافہ کے لیے دعا کرواتے تھے۔ تو حضور غوث پاک کے ہاتھ پر ہر روز ہزاروں آدمی توبہ کر کے ایمان لاتے تھے، کافر ایمان لاتے تھے اور فاسق و فاجر توبہ کر کے نیکوکار بنتے تھے۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ تھا۔ میں کیا بیان کر سکتا ہوں، ایک چھوٹا سا مولوی میں کیا بیان کروں گا، مگر حضور کا فیضان ہے، انہوں نے فرمایا کہ تم بیان کرو تو میں بیان کرتا ہوں، ورنہ حقیقت یہ ہے ان کے سامنے کون بیان کرے گا۔ جو غوث پاک کی اولاد ہیں، عالم دین ہیں اور عالم ہی نہیں ہیں بلکہ عالم بناتے ہیں، ان کے سامنے بیان کرنا مشکل بات ہے، لیکن ان کا حکم ہے ہم بیان کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں تو انشاءاللہ اچھی بات نکلتی ہے، بری باتیں نہیں نکلتی ہے۔ حضور غوث پاک سے جس کا جتنی محبت ہوگی اس کا ایمان اتنا ہی تازہ ہوگا، اس کا چہرہ اتنا ہی روشن ہوگا۔ ہمارے جو حضور سجادہ نشین ہیں کلکتہ شریف کے، جن کو ہم اور آپ حضرت سید شاہ زلال مرشد القادری
کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں اور ان کے ہاتھ پر اپنا گنہگار ہاتھ دیتے ہیں کہ حضور ہمارے ہاتھ کو لیجئے اور ہم کو پاک کر دیجئے، گناہوں سے توبہ کروا دیجئے اور اللہ تک پہنچا دیجئے، حضور غوث پاک کے قدموں میں جھکا دیجئے۔ تو یہ عالم ہیں اور میرے پیر و مرشد حضرت سید شاہ غلام مصطفیٰ حضرت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنے ہاتھ سے، اپنے دست کرم سے۔ وہ عربی بھی جانتے تھے، وہ عربی اتنا اچھا جانتے تھے۔ پہلی ملاقات جب ہم سے ہوئی تھی کلکتہ دربار شریف میں، تو اس وقت آپ کی طبیعت بہت خراب تھی۔ 2-3 خادموں نے ان کو اوپر سے نیچے لا کر کے ہم سے ملاقات کرایا۔ ہم جب بیٹھے تو ہم نے بار بار کہا حضور آپ تشریف لے جائیے، آپ کی طبیعت اچھی نہیں ہے، آپ زیادہ دیر مت بیٹھیے۔ لیکن آپ نے مجھ جیسے آدمی کو اتنا خیال فرمایا، اتنا عزت دی کہ 2.5 گھنٹہ تک بیٹھے رہے، اور 2.5 گھنٹہ کوئی دنیا کی بات نہیں کی، بلکہ آپ نے دین کی باتیں، ایمان کی باتیں، اسلام کی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں کرتے رہے، ہم کو سناتے رہے، ہم سے کچھ سنتے رہے، اور بڑی محبت فرمائی آپ نے۔ کیونکہ ہماری پہلی ملاقات تھی، ہم اس وقت بینا چٹی درگا پور میں امام تھے، وہاں سے ہم آئے تھے حضور سے ملنے کے لیے۔ ہم کو معلوم ہوا تھا پانچکورہ کے ایک آدمی زین العابدین، اس نے بتایا تھا کہ عالموں کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ میں آیا تھا حضور کا قدم بوسی کرنے، ہم کو 2.5 گھنٹہ بیٹھائے اور علم کی اتنی اچھی باتیں کی کہ ہمارا دل خوش ہو گیا، اور ہم نے کہا حضور ہم کو مرید کر دیجئے۔ فوراً ہی آپ نے ہم کو مرید کیا اور کچھ باتیں بتائیں، کچھ آپ نے وظیفہ دیا، ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ اور اس سے فیض پاتے ہیں۔ آپ بھی مرید ہیں، ان کا ہیں یا ان کی اولاد کا ہیں یا ان کے اور کسی خلیفہ کا ہیں، تو پڑھیے جو کچھ کہا گیا ہے پڑھنے کے لیے۔ نماز میں کبھی کوتاہی نہیں کیجیے، خوشی کا موقع ہو تب بھی نماز پڑھیے، غم کا موقع ہو تب بھی نماز پڑھیے، گھر میں جتنی بہاریں آئیں نماز پڑھیے، جتنی پریشانی ہو نماز پڑھیے۔ نماز سے دور مت رہیے کہ نماز اصل ہے، اور غوث پاک کی محبت میں جو نماز پڑھتا ہے انشاءاللہ اس کی نماز اس کے چہرے پر نور لاتا ہے، اس کی نماز اس کے دل میں سرور پیدا کرتا ہے، اس کی نماز اس کو غوث پاک کے صدقے میں اللہ تک پہنچاتا ہے، اور رسول پاک علیہ السلام کا سچا غلام بن جاتا ہے۔ اور ان کی مجلسوں سے آپ باز رہیے، جو رسول پاک کا نام تو لیتے ہیں لیکن رسول اللہ کے کمالات اور ان کے معجزات میں خامیاں نکالتے ہیں۔ جیسے میرے پاس یہ قرآن شریف ہے، اس قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے اے محمد ہم نے کلم کلا تم کو فتح دی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے پچھلے گناہ کو معاف کرے۔ توبہ استغفر اللہ، یہ رسول اللہ کب کے گناہگار، جب وہ گناہگار ہوں گے تو ہم آپ کا کیا حال ہوگا۔ میرے رسول گناہگار نہیں ہے، اور رسول پاک علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ پیدا ہوئے تو بخاری میں، آپ پیدا ہوئے تو مسلم میں، آپ پیدا ہوئے تو نسائی میں، آپ پیدا ہوئے تو ابن ماجہ میں۔ حدیث کی معتبر کتابوں میں آپ کی پیدائش سے لے کر کے آپ کا وصال شریف تک مذکور ہے۔ آپ نے کھانا کہاں کھایا، جنگ کہاں کی، آپ کہاں بیٹھے، کہاں اٹھے، کیا کیے، ایک ایک بات۔ دنیا کا کوئی فلاسفر ہو، دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا انسان گزرا ہو، لیکن اس کا ایک ایک لمحہ کسی کتاب میں نہیں ہے، لیکن میرے آقا ایسے ہیں کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے اور سیرت کی کتابوں میں ہے، جس کو آج ہم آپ پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد ہم اور آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام تو ایسے ہیں کہ گناہگاروں پر تاک دیں، دیکھ لے تو اس کا گناہ مٹ جائے، اور رسول پاک جس گناہگار کی قیامت میں شفاعت کرے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے۔ اور تب یہ لکھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ لکھتے ہیں، کوئی حافظ قرآن اگر ہوں اس مجمع میں بھی کوئی ہو تو یہ بتائیے کہ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے یا محمد
या मोहम्मद कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, या अय्युहल मुज़म्मिल है, या अय्युहल मुद्दसिर है, या अय्युहल नबी है, या अय्युहल रसूल है, लेकिन या मोहम्मद नहीं है। जब या मोहम्मद नहीं है तो कुरान का तर्जुमा उस बेवकूफ़ मौलवी ने कैसे किया? अय मोहम्मद का अरबी होता है या मोहम्मद, तो कुरान में या मोहम्मद तो है ही नहीं, तो अय मोहम्मद कैसे तर्जुमा होगा? वो कितना नालायक मौलवी है जो अपने को लिखता मौलवी है, अपने को कहता मौलाना है और रसूल पाक को लिखता है अय मोहम्मद। हमारे हुजूर ने एक बार फरमाया कि बाबू जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मत कहना, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मत कहना। ये जनाब का लफ्ज़ जो है ये आम है, सबको बोला जाता है, तो जो आम लफ्ज़ है वो रसूल पाक अलैहिस्सलाम को कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो मैं नहीं बोलता हूँ, इससे उनके फरमाने से पहले मैं बोलता था, जैसे मौलवी लोग बोलते हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लेकिन मैं जब मेरे मुर्शिद ने फरमा दिया कि नहीं बोलिएगा ये, तो उसके बाद मेरे ज़ुबान से निकलता ही नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता हूँ, आकाए कायनात कहता हूँ, हुजूर पाक कहता हूँ, और हमेशा समझ के बोलता हूँ कि पीर की मुखालिफत न हो जाए, पीर मुर्शिद के खिलाफ बात न निकल जाए। जो हमारे पीर ने मना कर दिया वो कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप आलिम भी थे और आलिम को आलिम बनाने वाले भी थे। आपकी नज़र इतनी अच्छी थी कि जहाँ जिस पर नज़र डालते थे वो अल्लाह का खौफ उसके दिल में पैदा हो जाता था और नमाज की मोहब्बत पैदा हो जाती थी। अगर दिल से वो दुआ करते थे तो वो बात पूरी हो जाती थी। हमने कहा था एक बार, हुजूर इसमें दर्द हो रहा है, तो आपने फरमाया, हम इस नियत से बोले थे कि हुजूर हमको दम कर देंगे तो अच्छा हो जाएंगे। दम नहीं किया आपने, फरमाया इसको पढ़ो और दम करो, यानी अपने से पढ़ो। उनका मतलब था कि सिखाना, यानी ये जान लो कि दर्द की दवा ये है, तो मैं उससे फ़ायदा लेता हूँ, दूसरे का काम करता हूँ, खिदमत खल्क करता हूँ। खिदमत खल्क के बुनियाद पर जो कुछ मुझे मिलता है वो अपने पीर व मुर्शिद का, हुजूर गौस पाक का सदका समझता हूँ, और उसी सदका को खा करके इतना मोटा हूँ, और घर भी मोटा है, घर भी अच्छा है, हुजूर गौस पाक का सदका खाता हूँ। इसलिए कि हुजूर गौस पाक की औलाद का ग़ुलाम हूँ ना, उनकी ग़ुलामी में जब से आया हूँ इंशाअल्लाह खुशहाल है। अब ये दुआ करने मांगने अल्लाह से दुआ मांगने आया हूँ और आप लोगों से दुआ करवाने आया हूँ। अब पीर व मुर्शिद सुन रहे हैं मेरी आवाज़ को, उनको सुनने की ताकत बहुत है कि अल्लाह के जो वली होते हैं वो दूर से भी सुनते हैं, नज़दीक का भी सुनते हैं, यहाँ से और वहाँ से सब जगह से सुनते हैं, और इंतकाल के बाद उनकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। वो सुनते हैं कि मैं सुनाने आया हूँ कि हुजूर ऐसी दुआ दे दीजिए कि जैसे खुशहाल ज़िंदगी गुजरी है, कभी आपसे मुरीद होने के बाद कभी हमको तकलीफ़ नहीं हुई, हमेशा खुशहाल जिंदगी गुजारे। 4 बेटियां थी, हुजूर की दुआ हो गई, चारों बेटियां की शादी खुशहाली से किया। जो कुछ देना चाहते थे हुजूर गौस पाक के सदक़े में वो सब कुछ अपने से मैंने दिया, मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ दिया। पैसा देना था, गाड़ी देना था, सब दिया। घर बनना था, अच्छा खासा घर बन गया, अच्छा खासे घर में रहता हूँ, अच्छा खासा बिस्तर पर सोता हूँ, जब बिस्तर पर सोने जाता हूँ हुजूर गौस पाक का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी औलादों की दुआओं का सदका पाता हूँ और खुशहाल हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हुजूर गौस पाक के सदक़े में हमें अच्छी मौत और आसान मौत अता फरमाए, जब भी मौत अता फरमाए कलमा शरीफ पर खात्मा बिल खैर फरमाए। कि मैंने हदीस पाक में पढ़ा है कि जिसका आखिरी कलाम कलमा होगा, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के मर जाएगा, वो जन्नती होगा। कहा कि एक आदमी आया एक आलिम के पास और कहा, मौलाना साहब আমি কি বলবো, আমার দাদা জানে इंतकाल हो गए थे। तो मौलाना साहब हंसने लगे, तो वो आदमी गुस्सा हो गया, मौलाना साहब আপনি হাসছেন, আমার দাদা জানে इंतकाल হয়েছে আপনি হাসছেন।
बोला अल्हम्दुलिल्लाह, हंसी इसलिए रहा हूँ कि मैंने सुना है कि तुम्हारे दादा ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा या गौस कहा और दम निकल गया। तो मैं हंस रहा हूँ इसलिए कि तुम्हारे दादा जब तक जिंदा थे, मैं जाता था तो वो चाय पिलाते थे और मुझको अच्छी जगह पे बैठाते थे, आलिम समझ के मेरी इज्जत करते थे। अल्लाह ताला ने ये तौफीक बख्शी कि कलमा पढ़े तो या गौस का नारा लगाया और दम निकल गया। इसका मतलब ये है कि वो ईमान सलामत लेके गए, गौस पाक के सदक़े में ईमान सलामत गया। और जो ईमान सलामत लेके जाता है वो जन्नती है, क्योंकि मैंने पढ़ा है मा रवाहुल मुमिनून हसन फहुवा इंदल्लाह हसन, जिसको सारे मुसलमान अच्छा कहे वो अल्लाह के यहाँ भी अच्छा है। तो मैं अच्छा कह रहा हूँ, और जो जो सुनेगा कि कलमा पढ़ के मरे हैं वो अच्छा कहेगा, तो सब अच्छा कहेंगे तो अल्लाह के यहाँ बुरा भी है तो अच्छा हो जाएगा। तो कलमा पढ़ने की आदत डालिए और कलमा पढ़ने की आदत अपने बच्चों को दिलवाइए, अपनी बीवी को बताइए कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ के सो, कलमा पढ़ने की आदत रखो, क्योंकि कलमा जब आदत पड़ जाएगी, मैंने बहुत दिन पहले यहीं पर तकरीर में कहा था, कलमा की आदत हो जाएगी ना तो मौत आएगी तो समझिए मोमिन की मौत क्या है, वो तो मरने के वक्त सोचता है कि नींद आ रही है। तो नींद आने के वक्त हम कलमा पढ़ते थे, हमने समझा कि नींद आ रही है, पढ़ दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ा और रूह निकल गई तो अच्छी मौत हुई ना। तो जब अच्छी मौत हुई तो गौस पाक के सदक़े में जन्नत मिलेगी ना। तो एक बार जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज सीखना होगा, वज़ू सीखना होगा, बगैर सीखे वज़ू नहीं कर सकते, बगैर सीखे तयम्मुम नहीं कर सकते। खानकाह में आइए, आलिम का खानकाह आइए, गौस पाक की औलाद है, आलिम में दीन भी हैं, इनसे कहिए हुजूर हमको वज़ू करना सिखा दीजिए, हमको तयम्मुम करना बता दीजिए, सीख के जाइए। अपनी खानकाह में सीखना अच्छी बात है, अपने पीर से सीखना अच्छी बात है, क्योंकि पीर जो एक बार बता देंगे दिल में नक्श हो जाएगा, जहन में बैठ जाएगा और कभी गलती नहीं होगी। और अगर उस पीर के से कोई आलिम का ताल्लुक़ है, किसी आलिम का आपके पीर के साथ उठना बैठना है, तो उनसे भी सीखिए दीन, क्योंकि जो दीनदार है वो दीन सिखा सकता है, और जो बेदीन है वो दीनदारी कभी नहीं सिखाएगा। दीनदारी के नाम पे ठगबाजी करेगा। ठगों से आप बचिए और दीन सीखिए कि अल्लाह ताला दीन सीखने का सिला भी देता है, बदला भी देता है, और दीन सीखने वालों पर अल्लाह की रहमत भी होती है। तो ये खानकाह मेदिनीपुर का खानकाह, कलकत्ता के खानकाह, जिसके सज्जादा नशीं हज़रत अल्लामा सैयद मौलाना ज़िलाल मुर्शिदुल क़ादरी, अल्लाह ताला उनकी उम्र को दराज करे और उनको सेहत व सलामती अता फरमाए। वो जितना दिन जिंदा रहेंगे हमारे लिए दुआएं करते रहेंगे, उनका हाथ हमारे सर पे रहेगा तो हम चमकते रहेंगे। अल्लाह ताला उनकी हयात में बरकत अता फरमाए और सेहत व सलामती के साथ रखे कि उनको देखने से हमको अपने पीर की याद जो है वो सामने आ जाती है और उनको देखने से सुकून मिल जाता है, क्योंकि वो हमारी पीर की यादगार है, औलाद है और अच्छी औलाद है, सालेह औलाद है, नेक हैं। क्योंकि अल्लाह ताला के हबीब आकाए कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसानो इनक़ता अमलुहु, जब आदमी मर जाता है तो उसके अच्छे अमाल मुनक़ता हो जाते हैं। इल्ला इसरास, मगर 3 चीज़ बाकी रह जाता है। औलादुन सालिहुन, अच्छी औलाद छोड़ के गया है तो औलाद बाप माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करेगा, गरीबों को खिलाएगा, कुरान खानी कराएगा, कलमा दरूद पढ़ के और सूरतें पढ़ के माँ बाप को बख्शेगा तो उसका सवाब उसको कब्र में मिलता रहेगा। और एक सदका जारिया, अगर किसी ने कोई मदरसा बनाया या मस्जिद बना दिया या मस्जिद बनाने में हिस्सा लिया
تو مسجد کی اینٹ دعا کرتی رہے گی، جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، جب تک دین کی خدمت ہوتی رہے گی، مدرسہ چلتا رہے گا تو مدرسے کی سے دعا ملے گی۔ یہ صدقہ جاریہ ہوا۔ صدقہ جاریہ سے ثواب قبر میں ملتا ہے، اولاد صالح سے قبر میں ثواب ملتا ہے۔ اور اولاد صالح چھوڑ کے جائیے، اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹی کو کلمہ پڑھنا، نماز پڑھانا سکھائیے، اور تاکہ آپ کے بعد وہ کلمہ پڑھیں اور آپ کو اس کا ثواب بخشے، تو یہ فائدہ ہوگا۔ ورنہ آپ چلے جائیں گے، اچھے عمل ختم ہو جائیں گے، تو عمل جب ختم ہو جائیں گے اچھے، تو ثواب ملنا بھی بند ہو جائے گا۔ مگر یہ تین چیزیں اگر رہیں گی، اولاد صالح نے اور صدقہ جاریہ، اور تو یہ جو ہے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خانقاہ میں آنے کے صدقے میں ہم کو اور آپ کو سچا قادری مسلمان بنا دے، سچا مسلمان قادری بنا دے۔ ایمان میں جو کمی ہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اور ایمان میں جو روشنی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کے صدقے میں، حضور غوث پاک کے صدقے میں ہمارے دل کو روشنی عطا فرمائے، ہمارے چہرے پر نور عطا فرمائے۔ مجھے ایک بات یاد آئی، ایک آدمی اپنے بیٹا کے ساتھ حج کرنے جا رہا تھا، راستے میں اس کا باپ بیمار پڑ گیا، قافلہ نے کہا کہ ہم لوگ اب ٹھہریں گے نہیں، کیونکہ اگر تمہارے باپ کی بیماری بڑھی تو ہم لوگوں کا حج فوت ہو جائے گا، چھوٹ جائے گا، کیونکہ حج کا ایک مقرر ٹائم ہے نا، اسی میں حج ہوتا ہے، ہر مہینہ حج نہیں ہوتا ہے، حج کا ایک ٹائم ہے۔ تو قافلہ چلا گیا، بیٹا اور باپ، بیٹا اس لیے رہا کہ باپ کی تیامداری کرے، وہ مریض تھا، بیمار تھا، تو بیٹا رہ گیا۔ باپ بیماری سے اچھا نہیں ہوا، اسی بیماری میں وہ مر گیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، اس بوڑھے کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ وہ بیٹا سوچ رہا ہے کہ یا اللہ، میرا باپ اتنا نیک تھا اور حج کرنے جا رہا تھا، اور یہ حج کرنے کے راستے میں مر گیا، اور اس کا چہرہ ایسا سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا، یہ ایسا کیسا ہوا، یہ کاہے ہوا؟ کیونکہ میرا باپ تو اچھا تھا، نیک تھا، نمازی تھا، حاجی بننے کے لیے حج کرنے جا رہا تھا، اور غوث پاک کا ماننے والا تھا، نیک تھا، یہ میرے باپ کا چہرہ ایسے کیسے ہو گیا؟ وہ بڑا پریشان تھا کہ میرے باپ کا چہرہ ایسے کیسے، زندہ تھا تو اچھا تھا، اب مر گیا تو کالا ہو گیا، چہرہ کیسا لگ رہا ہے؟ کہ اچانک دیکھا کہ اس جنگل میں، بیابان میں دور تک کہیں آدمی نہیں تھے، ایک نقاب پوش آئے، ایک کپڑا سے منہ ڈھکے ہوئے ایک تشریف لائے، اور انہوں نے کہا بیٹا کاہے گھبراتے ہو، کیا ہوا؟ کہا میرے ابا کو دیکھیے نا، مرنے کے بعد چہرہ سیاہ ہو گیا، میرے ابا تو بڑے نیک تھے، ان کا چہرہ سیاہ کیوں ہو گیا؟ میں اسی لیے پریشان ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھہرو، ہاتھ اپنا کپڑے سے نکالا اور ان کے چہرے پر مل دیا، ہاتھ کو پھیر دیا، ہاتھ کا پھیرنا تھا کہ مرنے والے کا چہرہ چمک اٹھا، اور اب وہ جانے لگے تو اس نوجوان نے گھیر کے راستہ کھڑا ہو گیا، کہا حضور کون ہے آپ کہاں سے آئے، اور آپ ہمارے ابا کو کیا کیے کہ ان کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو گیا، اتنا حسین ہو گیا؟ جانے والے آنے والے نقاب پوش نے کہا کہ جانے دو مجھے مت چھیڑو، جانے دو مجھے۔ مگر وہ لڑکا کہا نہ حضور، ہم تو جانے نہیں دیں گے، ہم تو آپ سے پوچھیں گے کہ آپ ہیں کون، کہ ایسے مصیبت کے وقت میں آپ تشریف لائے اور ہمارے ابا کے چہرہ پر آپ نے ہاتھ پھیر دیا، ہمارے ابا کا چہرہ کتنا خوبصورت رونق ہو گیا، نور برسنے لگا، آپ ہیں کون، اتنا بتا دیجئے، آپ کے قدم گرتا ہوں، آپ کے پاؤں پر گرتا ہوں، مجھ کو بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ تو نقاب پوش نے کہا کہ جو کلمہ تیرا باپ ہر روز پڑھا کرتا تھا، اس کلمے میں جو ہے وہی میں ہوں۔ الحمدللہ
وہ بچہ ان کے قدموں سے لپٹ کے بوسہ لیا اور وہ غائب ہو گئے۔ تو جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، حضور غوث پاک کا نام لیتا ہے، حضور غوث پاک رسول پاک کے صدقے میں اس کی مدد کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور اس کی مدد ایسی ہوتی ہے کہ وہ اگر اس کا چہرہ اگر کالا سیاہ ہو گیا ہے تو اللہ کے فضل سے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سے اور رسول پاک علیہ السلام کے کرم سے ہاتھ پھیر دینے سے وہ بارونق ہو جاتا ہے اور حسین اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر وقت پیارے آقا کو یاد کیجئے، غوث پاک کو یاد کیجئے کہ غوث پاک فرماتے ہیں کل ولی لہو قدم وانی انا قدم وانی علی قدم، میں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے، اور میں عبد القادر اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول پاک علیہ السلام کے جتنے معجزات ہیں ان تمام معجزات کا ضامن، اس تمام معجزات کا میں پیکر ہوں، ان کے معجزات میرے کمالات ہیں۔ میں اپنے جد کریم علیہ السلام کے نقش قدم پہ ہوں، یعنی رسول پاک علیہ السلام کے مکمل نقش قدم پہ ہوں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا رسول پاک سے محبت کرنا ہوا، اور رسول پاک سے جو محبت کرے گا مولائے کائنات کا محبت کرنے والا ہوا، مولائے کائنات سے جو محبت کرے گا اللہ پاک سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اس لیے ہم کو سلسلہ بسلسلہ محبت رکھنا ہے، کیونکہ آقا فرما دیے ہیں کہ الا لا ایمان لمن لا محبت لہو، اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے جس کے پاس مولا علی کی محبت نہیں ہے، جس کے دل میں غوث پاک کی محبت نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے، جس کے دل میں حسن و حسین کی محبت نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے، جس کے دل میں غوث پاک کا اور غوث پاک کی اولادوں کا محبت نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اگر ایمان والا بن کے جینا ہے تو غوث پاک کی اولادوں سے محبت کیجئے، انشاءاللہ آپ کا نور ایمان سے دل مجلہ ہو جائے گا، منور ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس خانقاہ سے محبت عطا فرمائے، اور جو اس خانقاہ کے سجادہ ہیں، جو پیران کرام ہیں، مرشدان اعظام ہیں، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کرے کہ اللہ تعالی ان کی حیات میں بہت زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ ان کی حیات رہے گی تو انشاءاللہ ہمارے سر پہ کسی کا ہاتھ رہے گا، اور غوث پاک کی اولاد کا ہاتھ رہا تو ہم ہمیشہ چمکتے بڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہماری تھوڑی سی گفتگو کو قبول فرمائے اور ہم کو سچا نمازی اور سچا قادری بنا دے۔ قادری بنیے، قادری جو ہوگا وہ نماز نہیں چھوڑے گا، قادری جو ہوگا قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑے گا، قادری جو ہوگا وہ غوث پاک کا نعرہ لگانا نہیں چھوڑے گا، جو قادری ہوگا وہ صبح و شام نماز پڑھے گا، جو قادری ہوگا غوث پاک کی فاتحہ دلائے گا، جو قادری ہوگا غوث پاک کی فاتحہ نیاز کھائے گا، غوث پاک کے نام پر خرچ کرے گا، اور جتنا غوث پاک کے نام پر جو خرچ کرے گا اتنا ہی پائے گا۔ جو غوث پاک کے نام پر ایک رتی خرچہ کرے گا انشاءاللہ اس کو بہت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو غوث پاک کی اولادوں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، اولاد غوث پاک زندہ باد۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ النظر الی وجہ العالم عبادت، ہے نا، کہتے ہیں کہ عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔
جو کسی عالم کے ساتھ زندگی میں ان سے مصافحہ کیا، قیامت میں اللہ تبارک و تعالی رسول پاک علیہ السلام سے مصافحہ کرنے کا شرف عطا فرمائے گا۔ اور جو کسی عالم سے محبت کیا وہ رسول پاک سے محبت کیا، اور جو کسی عالم کے صحبت میں بیٹھا وہ رسول پاک کی صحبت میں بیٹھا۔ تو یہ عالم ہیں، اولاد غوث اعظم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان کی باتیں سننا عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہم لوگ زندہ رہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے، اور ان کے بیانات سے ہمارا دل مستفیض ہوتا رہے، کیونکہ یہ جو کچھ بیان کریں گے اللہ اور رسول کی محبت کی باتیں بیان کریں گے، غوث پاک سے محبت کی باتیں بیان کریں گے، کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں یہ، اور عالم دین ہیں یہ۔ اولاد تو بہت ہیں، لیکن بہت سارے اولاد ایسے ہیں جو ہیں تو سید، مگر ان کو اپنا نسب نامہ یاد نہیں ہے، اور وہ نماز سے بہت دور ہے، داڑھی نہیں رکھتے ہیں، اور خلاف شرع بہت کام کرتے ہیں، تو وہ صحیح معنوں میں اولاد نہیں ہے۔ خون کا رشتہ تو ہے، مگر سچی اولاد وہ ہے جو غوث پاک کے وظائف اعمال کو اپنائے، اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ کرے، اور نماز کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، غوث پاک کا فاتحہ کرے، غوث پاک کے فاتحہ کا کھائے بھی کھلائے بھی۔ جو لوگ اپنے کو قادری کہتے ہیں مگر غوث پاک کا فاتحہ نہیں کرتے، وہ حقیقت میں غوث پاک کا ماننے والا نہیں ہے۔ غوث پاک کے ماننے والے ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انی لاخست سبینا موثقا من اللہ تعالیٰ اللہ یموت مریدی الا بالتوبۃ والایمان۔ جو غوث پاک کا مرید ہوگا، جو غوث پاک کا نام لینے والا ہوگا، جتنا بھی بڑا گنہگار ہوگا، جتنا بھی بڑا خطا کار ہوگا، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کر کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو جو صحیح معنوں میں غوث پاک کی اولاد کو ماننے والا ہے اور حضور غوث پاک سے محبت رکھنے والا ہے، حضور غوث پاک کے نام پر کچھ فاتحہ نیاز کرنے والا ہے، غریبوں کو خیرات دینے والا ہے، انشاءاللہ وہ جتنا بڑا گنہگار پاپی کیوں نہ ہو، مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق مل جائے گی، اور توبہ کر کے وہ دنیا سے جائے گا، اور جو توبہ کر کے دنیا سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دنیائی میں بخش دے گا، اور آخرت میں حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، صبح و شام کلمہ شریف پڑھیں، اور وضو اور تیمم کا طریقہ علماء سے سیکھیں، اور اپنی خانقاہ میں جب آئیں تو کچھ سیکھ کے جائیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہم کو کیسے رہنا ہے، کپڑا پہننے کا اور ٹوپی پہننے کا بھی سیکھنا ہوگا، کیسے پہنیں گے، کیسے رہیں گے، کیسے جئیں گے، کیسے کھائیں گے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے، یہ بھی سیکھنا ہوگا۔ جب آپ سیکھ کے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا دسترخوان نورانی ہو جائے گا، اور آپ کے دسترخوان پہ برکت ہی برکت ہوگی۔ تھوڑا کھانا بنائیں گے، اب بہت آدمی کھائیں گے، بہت سارے کو کھلائیں گے، لیکن ایمان مضبوط ہونا چاہیے، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، پاک صاف رہنا چاہیے۔ الطہور نصف الایمان، پاک صاف رہنا آدھا ایمان ہے، تو آدھا ایمان تو ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ پاک صاف رہنا، نہانے کا طریقہ معلوم ہے۔ میں ایک بار ایک آدمی دعوت دیا، مجھے کہاں چھتیس گڑھ گیا، وہاں تو ایک بچی ملی، اس بچی نے کہا کہ میں مسلمان ہوئی ہوں، تو میں نے کہا مسلمان ہوئی ہو، نہانے کا طریقہ معلوم ہے؟ کہا حضور میں IAS افسر ہوں، مجھے معلوم ہے نہانا کیسے ہے۔ کہا IAS افسر ہونا الگ بات ہے، اسلامی طریقہ بتاؤ، نہانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس بچی نے بتایا تو طبیعت خوش ہو گئی، اس نے کہا کہ حضور نہانے کا طریقہ اسلام میں یہ ہے کہ
कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, तमाम बदन को धोना, जिस्म के हिस्से से पानी बहाना, ये 3 फर्ज गुस्ल का है। आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो कैसे गुस्ल कीजिएगा? ये आलिम है और इनके यहाँ आइए तो सीखा कीजिए, इनसे बातें सीखिए, पूछिए कि हम नहाएंगे कैसे, हमारा वज़ू कैसे होगा सही, हमें तयम्मुम करने का ढंग सिखाइए। जब तक आप सीखिएगा नहीं तब तक वो आपका सही नहीं होगा, और जब तक सही नहीं होगा आमाल से नूरानियत और रूहानियत पैदा नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला इन हजरात की उम्र दराज करे और इनका साया हमारे सरों पर कायम दायम रखे। हम इस खानकाह में गुलाम बन के आते रहे और सालों भर के लिए अपना राशन दिल राशन का मतलब दिल में नूरानियत लेके जाए और बांटा करे। अल्लाह तबारक व तआला इस खानकाह को, इस खानकाह की औलादों को हमेशा सलामत रखे, हमेशा ईमान इस्लाम के साथ हम लोगों को रखे, और ईमान इस्लाम पर अल्लाह ताला हम सबों का खात्मा बिलखैर फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।